अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और इसमें मामूल अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज के दो मौज़ूआत हैं जिस पे बात करेंगे। पहला मौज़ू है शहबाज शरीफ की ज़मानत। तो ये बात आपसे मैंने पहले भी शेयर की 3-4 वीडियोज़ में कि इंशाअल्लाह इस तारीख़ को शहबाज शरीफ को ज़मानत ज़रूर मिलेगी। तो आपने देख लिया, वो हो गया जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया था कि किस वजह से होगा, कैसे होगा, क्यों कर होगा, वो सब आपने देख लिया। एक ये मौजू है। दूसरा जो आलमी नशरियाती इदारे और UNDP ने जो पाकिस्तान के मुतालिक जो जितना कर्ज़ा है और जितना नुकसान हमें IPPs में और ये जो शुगर के मसले पर और जो हमारा दूसरा एनर्जी सेक्टर की वजह से जो हमारे ऊपर कर्ज़े चढ़े हैं, इसकी तफसील आप के साथ शेयर करेंगे कि ये कितने हैं और किस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो ये दो मौज़ूआत है। तो पहले तो हम तारीफ़ करेंगे लाहौर हाई कोर्ट। ये जो लोग उसको लोहार हाई कोर्ट कहते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि देखिए लाहौर हाई कोर्ट तो बैठा हुआ है इसलिए कि वो इंसाफ़ करे, हर हालत में ज़मानत दे। यानी इंसाफ का मतलब ये है कि शरीफ ख़ानदान के लिए उसके दरवाज़े खुले होते हैं। और वहीं कुछ हुआ जो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि ये जो 3 रुकनी बेंच बना है, इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें जनाब अली बाकर साहब जज जो है वो शामिल है। दूसरी जो मोहतरमा है जज आलिया नीलम साहिबा, और तीसरा है शहबाज रिजवी साहब। तो जब ये 3 मेंबर बेंच बन गया, उस तनाज़े के बाद जिसमें जनाब और आली मर्तबा, यानी मैं उसको बहुत उस अल्फाज में उसको याद करता हूँ, उस शख्स को कि उसने जो किरदार अदा किया शहबाज शरीफ के ज़मानत पर, वो हर छोटे दिल गुर्दे वाले आदमी का काम नहीं है। उसने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि इस वजह से मैं इस शख्स को ज़मानत नहीं दे सकता, ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो इसको मैं कैसे ज़मानत दूँ। लेकिन दूसरा जो उसका साथी जज था, जब 2 मेंबर बेंच था, सरफराज डोगर साहब, तो उसने कष्ट किया हुआ था कि मैंने तो शहबाज शरीफ को ज़मानत देनी हर हालत में, ख्वाह टेक्निकल बुनियादों पर हो, क्योंकि मेरिट पर तो कभी ज़िंदगी में इनको ज़मानत मिल नहीं सकती, सिर्फ टेक्निकलिटी पर कि वो उसने जो कुछ लिखा था वहीं फ़ैसला आज हुआ कि ये 70 साल का है, ये कैंसर का मरीज़ रह चुका है, अपोजिशन का लीडर है और गवाहान ज़्यादा है। वो जो हस्ब मामूल नैब वाले करते हैं कि गवाहान ज़्यादा डाल के ताकि केस को लंबा किया जाए, तो फिर इनको भी मौका मिल जाता है ज़मानत देने का। और जब ज़मानत देने पर तुले हुए हों कुछ जज साहिबान, तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं। तो वही हुआ, हस्ब मामूल जो शफ़क़त उनकी होती है शरीफ ख़ानदान के लिए, तो वो तो उससे पीछे कभी हटेंगे नहीं। और यही वो चीज़ है कि ये जो हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो एहतसाबी निज़ाम है, ये गिरने वाला है, इसको कोई बचा नहीं सकता, कोई कुछ भी करे। देखिए ये जो आज ज़मानत हुआ है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा, पूरी दुनिया की जुडिशरी उसको देख रही है कि ये कैसा मुल्क है, इनके कैसे अदालतें हैं, कैसा अदलिया है, कि इन के सामने जब एक चोर पकड़ा जाए और उस पे साबित शुदा का मोहर भी लग जाए कि ये बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती, यानी इतनी हकीकत के बावजूद इन लोगों को रिलीफ दिया जाता है, तो क्या हम ये समझें कि ये निज़ाम आगे चलेगा। ये हमारे ख़ास कर अदलिया का जो निज़ाम है और एहतसाब का जो निज़ाम है, क्या है आगे चलेगा भी? ये कभी नहीं चलेगा। ये आप देख लें, थोड़े अरसे में ये भी आप देख लेंगे, ये गिरने वाला है, ये निज़ाम नहीं चलेगा। इस तरह तो हो नहीं सकता कि जो गद्दों की तरह मुल्क को लूटते रहे और उनको ये परवाह भी नहीं है कि हम ये TTs भेज रहे हैं, कल हम इसमें पकड़े जाएंगे। यानी जब इनकी दौलत थी, पहले जब ये सियासत में आए तो उस वक्त इनके पास 20 लाख रुपए था, जब 2005 में देखा गया तो ये 1 करोड़ रुपए था, और 2018 में यही रकम जो TTs का और सबको मिलाकर ये जो सिर्फ यानी एहसासों को छोड़ दे, असासी और चीज़ें, ये जो
انہوں نے کک بیکس لیے ہیں اور ٹی ٹی کی شکل میں ان کی طرف پاکستان سے گئے ہیں، اور پاکستان پھر دوبارہ وہ وارد ہو گئے، وہ پیسے پاکستان میں پھر پلیس کیے گئے. تو اس کا اب جو حجم بنتا ہے وہ بنتا ہے 750 کروڑ. اب یہ صرف شریف خاندان کا اور ان کے بیگمات کا، ان کے صاحبزادوں کا، صاحبزادیوں کا، یہ سب کچھ ملا کر یہ اتنا بنتا ہے. اور اس اثاثے اس سے چند گنا، وہ یو کے میں کتنے اثاثے ہیں، یعنی جتنے کانٹیننٹ ہے دنیا میں، وہاں ہر جگہ ان کی جائیدادیں موجود ہے. وہ تو حساب سے باہر والی بات ہے، اس کا تو حساب کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا اگر حساب کرنا شروع ہو جائے. یہ سب کچھ عدالتوں کے سامنے ہے، اور عدالتوں کے سامنے کیا عام آدمی کے سامنے ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کا احترام ہو، لیکن یہ سب کچھ جب ہوتا ہے تو پھر عدالتوں کے احترام دل اگر منہ سے کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں کہتا، توہین کی وجہ سے نہیں کہتا، تو کیا دلوں کو، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ دلوں سے کیا بد دعائیں نکلتی ہیں، کہ کس طرح دل جلتے ہیں، کہ ان چور لٹیروں کو کیسے رعایت دی جاتی ہے، کیسے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. جو بار بار میں کہتا ہوں، بار بار اور بار بار کہوں گا، خواہ کچھ بھی ہو. اب آپ دیکھیں کہ نیب کے پراسیکیوٹر نے بالکل ڈیر کر کے رکھ دیا آج، یعنی اعظم نذیر تاڑ جو نون لیگ کا وکیل ہے اور اب سینیٹر بھی بن چکا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور پھر نیب والوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف توہین کا وہ مطالبہ کریں گے اعظم نذیر تاڑ کے، وہ جو وکیل ہے ان کا، کچھ ایسے الفاظ اس کے تھے. تو پھر اس پر وہ عالیہ نیلم جج صاحبہ جس نے ماڈل ٹاؤن کا جو جے آئی ٹی بینچ تھا اس کو توڑ دیا تھا بغیر سنے، یعنی کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ساتھ بھی کوئی مشاورت نہیں، نہ ان کو اطلاع دی گئی، اور وہ بینچ توڑ دیا. جو آج تک وہ جو مقتول لوگ ہیں، مسکین غریب لوگ جن کو جبڑوں میں گولیاں ماری گئی، 16 لوگوں کو شہید کیا گیا، 100 سے زیادہ کو زخمی کیا، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، تو اس بینچ کو تو اس نے خود توڑ دیا عالیہ نیلم نے. اور پھر ساتھ میں جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے اس کو توہین کا نوٹس بھی جاری کر دیا کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ ہمارے مشاورت کے بغیر کیسے بینچ ٹوٹ گیا، یعنی اس ماڈل ٹاؤن سانحے کا. تو یہاں پر جب یہ نیب کا پراسیکیوٹر مطالبہ کرتا ہے اس کے لیے توہین کا، تو آگے سے وہی نیلم صاحبہ وہ جواب دیتی ہے کہ آپ چھوڑیں ان فضول باتوں کو، یہ توہین کی بات، یعنی خود یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پیش کرتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے لیے، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ چھوڑیں ان باتوں کو. تو یہاں آپ خود اندازہ لگائے کہ پھر یہ کن کی جج ہے. اور اب میرے خیال میں 11 ججوں کا ایک اور پود آنے والا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہی ہمارے بس میں ہے جو آپ تک حقائق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کو کیسے تباہ کیا گیا، خصوصاً پچھلے 12 سالوں میں ان دو خاندانوں نے، وہ بار بار ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم خود بھی کتنے سادے عوام ہیں پاکستان کے، کہ ہم پھر یہ روتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور یہ عمران خان نے سب کچھ خراب کر دیا. خدا کے بندو ذرا سوچو کہ ان کے ساتھ تو یہ وہی 5th جنریشن وار جب کبھی کبھی آپ سے میں ذکر کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو پوری اداروں کو تباہ کر دیا ہے، اور اس لیے تباہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کہ کل ہم سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو. تو وہ انہوں نے اس نہج پر اس ملک کو پہنچا دیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان جیسے آدمی کو کم از کم 15 سال چاہیے، اور ہم 2-2.5 سال بعد پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے تباہ کر دیا. تو اتنے ہم سادے، یعنی سادہ لو عوام ہم ہیں پاکستان کے، اور ہمارے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا. ورنہ آج جو ضمانت ملی ہے یہ کسی اور ملک یعنی کسی افریقی ملک میں جا کر عدالتی نظام دے کے تو انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. میں آپ کو یعنی بڑی تاکید سے یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے ہوتا نہیں ہے. ہم نے بھی آخر دنیا دیکھی ہے، ہمیں پتہ ہے. اور یعنی ادھر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، احتساب کے ادارے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کا اینڈ کیسے ہوتا ہے، جیسے وہ انڈین فلموں میں ہوتا ہے ہیپی اینڈنگ جس کو کہتے ہیں آخر میں. تو یہ تھوڑے دنوں اندر رہتے ہیں، اور اندر کیسے رہتے ہیں، بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں.
تو آخر میں ان کو گڈ نیوز سنائی جاتی ہے کہ چلیں بھائی گھر جائیں، آپ کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں گے، لمبا پیریڈ ہے، 100 گواہان ہوتے ہیں نیب کے کیسز میں، وہ نیب والے خود سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، کہ ایک طرف سے نیب بھی چاہتا ہے کہ کیسے ہم اس کو ریلیف کس طریقے سے دیں گے، جہاں 5 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے 500 وہ لے آتے ہیں، تو وہ پھر چلنا ہے آگے کیس نے، اور پھر عدالت کے سامنے بھی یہ کیس ہوتا ہے کہ بھائی اتنے گواہان ہیں تو پھر اس کو وہ کر دو، ٹیکنیکل بنیادوں پہ ضمانت دے دو تاکہ آرام سے گھر میں رہے اور اپنی لیڈری بھی چمکاتے رہے اور ہم کو لوٹتے رہے، جیسے ان کا شیوا ہے وہ کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ ہر جگہ پر ان کو ریلیف دیں گے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوا ہے، آج آپ نے دیکھ لیا۔ حالانکہ آج میں دیکھ رہا تھا UNDP کا رپورٹ جو اور ایک عالمی نشریاتی ادارے کا رپورٹ، اور اس میں یہ کہا گیا کہ صرف کاٹن کے مد میں جو یہ شوگر ملیں لگائی گئی ہیں، اس کے مد میں $50 بلین، 50 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ اس کے علاوہ انرجی سیکٹر نے ان 10 سالوں میں $45 بلین کا نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے، اور یہ سارا کچھ ایک ترتیب سی ہوا ہے۔ اس میں نواز حکومت شامل ہے، اس میں زرداری حکومت شامل ہے، یہ اکیلے انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، یہ 45 ارب تو ان کے ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان کو IPPs نے، اور یہ IPPs کہاں سے آئے تھے؟ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی دور میں شروع ہوا تھا یہ مسئلہ IPPs کا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف جو اس وقت بے نظیر کے خلاف ہر مقام پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ بہت بڑا ظلم کیا بے نظیر نے IPPs کو لا کر جو پاور سیکٹر میں، یعنی بجلی بنانے والے اور سارے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور جب خود اس کا نمبر آیا تو اس سے 10 گنا اس نے کر دیا، اور اس نے تو ایسے معاہدے کیے ہیں کہ آدمی سوچ کے دھنگ رہ جاتا ہے کہ اگر وہ بجلی بنائے نہ بنائے لیکن ان کو پیسے ضرور ملیں گے۔ تو اب ان کا جو بقایا اس وقت بھی ہے ملک و قوم پر چڑھا ہوا، وہ 2300 ارب روپے ہے، حالانکہ انہوں نے بجلی 5 ارب کی بھی نہیں دی ہے۔ اور یہ ان کے ایگریمنٹ میں یہ بھی ہے اگر یہ بجلی بنائے نہ بنائے، لیکن آپ ان کو، دنیا میں ایک رواج ہے انرجی سیکٹر میں کہ 15% تک آپ ان کو فائدہ دیں گے۔ پاکستان میں ان کے لیے ہے 48%، 48% فائدہ ضرور ہے دینے۔ تو یہ کدھر جاتا ہے یہ فائدہ؟ یہ صرف ان کمپنیز کو نہیں جاتا، یہ وہ جو 2 خاندانوں یہ جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ، یہ ان کے لیے۔ اور آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں TTs کا اور یہ سب جو سکینڈل نکل رہے اور کہاں سے ان کے وہ نکل آتے ہیں کہ یہ فلیٹ اتنے ارب کے ہیں، تو یہ جائیداد اتنے کا ہے، تو یہ جاتی عمرہ اتنے ارب کا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ پہلے نواز شریف جب وزیر اعظم بننے سے پہلے اس نے صرف 400 روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے جو آخری بار وزیر اعظم بن رہا تھا۔ تو اب یہ جو پوچھ رہے ہیں مطلب عدالت میں جناب علی باقر صاحب جو جج ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پھر کیسے ثابت آپ کریں گے کہ یہ شہباز شریف کو کس نے بھیجا یہ پیسہ؟ تو اب یہ تو اس نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے جناب اسجد جاوید گرال صاحب نے کہ بھائی نیب کا کام یہ نہیں ہے کہ کس طرح، نیب کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کا جائیداد ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ ثابت کریں گے۔ نیب لا میں تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک چیز ہے تو میں تو ثابت کروں گا کہ یہ موبائل میں نے لیا ہے، یہ کتنے کا لیا ہے، کہاں سے پیسے آئے تھے، تو ثابت کرنا تو میرا کام ہے۔ یعنی یہ اس قسم کا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اور اسی میں جا کر یہ ہمارے جج حضرات یعنی اس قانون کی موجودگی میں بھی ایسے باتیں یعنی اپنے ریمارکس میں کہتے ہیں کہ جو عام آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، یعنی وہ بھی شاید گھبرا جائے کہ بھائی یہ تو نیب کے قانون میں نہیں ہے تو میں کیسے پوچھوں۔ اب نیب کا تو صرف یہ طریقہ کار ہے کہ بھائی ایک چیز پکڑا گیا ہے، اب اس کا ورتھ اتنا ہے، اب اس کی منی ٹریل چاہیے کہ یہ آپ نے کیسے لیا اور آپ کا کیا کاروبار کیا تھا۔ اس خاندان کا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے شہباز فیملی کا، تو ان کے بچوں کی جو TTs نکلتے ہیں، اس کے بیگمات کے، ان کے صاحبزادیوں کے،
ان کے دامادوں کے، ان کے بیٹوں کے، یعنی حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور اتنے ارب ٹرانزیکشن ہوتے ہیں. تو اسی میں بھی ہمارا لاہور ہائی کورٹ زندہ آباد کا نعرہ عوام لگاتے ہیں. آج بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر صرف یہ ایک وہ ایش ٹریک چل رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ زندہ آباد. اس لیے میں نے تمنیل پر بھی لکھ دیا ان کے صفت کے لیے کہ لاہور ہائی کورٹ زندہ آباد. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ سلسلہ مزید 2-3 سال برقرار رہتا ہے تو اداروں پر تو ویسے بھی لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے. اور جب اداروں کے سے آدمی کا ایمان اس طرح کمزور ہو جائے کہ اعتبار ہی نہ رہے اپنے احتسابی اداروں پر، اپنے عدالتی نظام پر، اپنے بیوروکریسی پر، ہر آدمی جو اس وقت یعنی حکومت میں شامل ہے اور ہر آدمی اسی قسم کا ہو جیسے فیصلہ آج آیا ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کب تک چلے گا؟ اور عوام اس چیز کو اب محسوس کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں وہ محسوس کر چکے ہیں، اور یہ بہت خطرناک علامت ہے یہ چیز. تو میں تو اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کسی کو ڈرانا بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ آگے مزید چلنے والا نظام نہیں ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں. اور یہ جو آج کا ضمانت ہوا یہ بھی کسی دن آپ کو نظر آئے گا آزاد عدلیہ میں کہ جن نے یہ فیصلہ کیا ہے ان سے بھی اس کے متعلق باس پرس ہوگی، ضرور ہوگی. یہ ایسے نہیں جائے گا یہ مسئلہ. یہ اس میں بہت چیزیں شامل ہیں جو میں اس وقت اس ویلاگ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بہت خطرناک چیزیں ہونے والی ہے اس ملک میں. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہے. تو اس نظام کے موجودگی میں عوام کے سارے توقعات ایک شخص سے وابستہ ہے جو اکیلا ایک شخص ہے جس کا اندرونی اور بیرونی دشمن تعداد ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ سوچیں یہ جتنے سیاستدان ہیں، جتنے ہمارے بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں اور یہ اپوزیشن والے کہ کس طرح اس شخص کو ہم ڈیر کریں. لیکن انشاءاللہ ایسے ہوگا نہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت آنے والا ہے. وہ جو کہ لوگوں نے مذاق بنایا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگا لیکن آنے والے نسلوں کو انشاءاللہ وہ نظام ملے گا. یہ جو بوسیدہ نظام جس نے اس قوم، ملک اور عوام کو تباہ و برباد کیا ہے یہ ختم ہو کے رہے گا، یہ مزید نہیں چلے گا. تو اب پہلے میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ جب اگر اس بینچ میں، جس وقت یہ بینچ بنا بھی نہیں تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں اگر عالیہ نیلم صاحبہ اور علی باقر صاحب موجود ہوئے تو میں ابھی سے خوشخبری سناتا ہوں شہباز شریف کو کہ آپ کو ضمانت مبارک ہو. تو وہ ہو گیا، آج آپ نے دیکھ لیا. اور کل بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا. اور الحمدللہ میں بار بار جب کہتا ہوں یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، یہ آن دا گراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا 24 آورز میں، جیسی یہ دنیا چل رہی ہے اس کو دیکھ کے اور پھر اس میں جو شامل لوگ ہوتے ہیں ان کے ارادوں کو، ان کے یعنی جو اپنے اپنے طریقے ہے کہ اس خاندان کو کیسے نوازا جائے، اس خاندان کو ریلیف کیسے دیا جائے، تو ہمیں معلوم تھا. تو وہ سب کچھ ہو گیا، آپ کے سامنے آ گیا. تو بس اللہ تعالیٰ ہی پاکستان پر رحم فرمائے. لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے اداروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک ادارے کو چھوڑ کر جس کو عام آدمی، بچہ، بوڑھا، جوان سب سلوٹ کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ افواج پاکستان. صرف اس کے لیے ہمارے دل میں اتنی عزت ہے کہ اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہ ویسے برائے نام بھی نہیں ہے. ان کی اپنی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی ایک سسٹم کی وجہ سے. تو کیا یہ سسٹم جو ہمارے افواج میں ہم دوسرے اداروں میں نہیں لا سکتے؟ اس پر آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویلاگ میں. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. والسلام.